बच्चों रेडी खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया, नदी में सीखी और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिससे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राजी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, आज एक मर्तबा फिर आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। आप ये प्रोग्राम मुलाहिजा फरमा रहे हैं, तो इस प्रोग्राम को आपने खुद भी देखना है, दूसरों को भी इसकी दावत देनी है। प्रोग्राम की हैं कुछ 4 खास बातें। नंबर 1 के इसमें होती है कुरान की तालीम और सेगमेंट का नाम है, इसमें हम बताते हैं बच्चों को इखलाकियात, इस्लाम से मुतालिक बातें, और सेगमेंट का नाम है, इसमें होती हैं झूम झूम कर नाते, मनकबत, हमद बारी ताला, सलातो सलाम, और सेगमेंट का नाम है, और तस्किरा करते हैं प्यारे प्यारे अंबिया इकराम का, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई जा रही है। आज भी कुछ तस्किरा होगा, और सेगमेंट का नाम है प्यारे अंबिया। जी हाँ, तो शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला मरहला, जिस मरहले का नाम है गुड गुड। नदी में सीखी और दुनिया को सिखलाए। जी, तो कारी साहब तशरीफ ला रहे हैं, और आज बुला रहे हैं कारी साहब को हमारे बच्चे हामिद अत्तारी। अब तशरीफ ला रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे कारी साहब। सुभान अल्लाह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने काशिफ से पूछा कैफा अंतुम, ठीक है, यूसुफ भाई से पूछेंगे, ठीक है, सबसे पूछते हैं। आप प्रोग्राम के अलावा भी किसी से पूछते हैं इस तरह? जरा ये बता दें, खड़े रहिएगा। किससे? मैं पूछता हूँ। किससे पूछ रहे हैं? यहाँ पर जो इस्लामी भाई होते हैं कंप्यूटर का नहीं, यहाँ पर देखें, यहाँ के अलावा, चैनल के अलावा, सीधे सीधे अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, ठीक है, बैठ आइए। चलें, ये बाहर भी चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, तो नियत करें घर पे जाकर अपनी नानी को, दादी को, उनसे भी, उनको भी तो बातें बताएं। मदनी चैनल पे एक अच्छा माहौल बना हुआ है, जो अंदाज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है वही अंदाज़ घर में हो, वही अंदाज़ अकेले में हो, वही अंदाज़ सब दोस्तों के साथ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी अच्छे बच्चे हैं, घर पर भी अच्छे बच्चे, स्कूल में अच्छे बच्चे, ट्यूशन में अच्छे बच्चे, गली में, मस्जिद में, बाजार में, सोते वक्त, जागते वक्त, खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, यहाँ पे कौन से बच्चे हैं? अच्छे बच्चे। और अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं कारी साहब से। जी कारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, क्या मदनी फूल लेकर आए हैं? जी, हमारा जो वैसे तो मदनी कायदे की दोहराई का सिलसिला चल रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हम बच्चों से सवालात भी करते हैं, बच्चों का टेस्ट भी लेते हैं, बच्चों की दोहराई का सिलसिला भी हो जाता है साथ ही साथ, और इनकी थोड़ी जहानत और तवज्जो, अटेंशन कितनी है इनकी, ये भी पता चलती है। तो हमारे साथ जो मदनी चैनल पर हमारे साथ जो शामिल होते हैं बच्चे, तो वो भी मतलब सवालात कर सकते हैं अपने पिछले कवायद, सबक नंबर 1, 2, 3, 4, अभी आज हमारा 10वां सबक जो है, सबक नंबर 10, इसमें से हम इंशाअल्लाह यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं उनसे पूछेंगे, सवालात करेंगे, मुकाबला होगा। करना है ना भाई मुकाबला? माशाअल्लाह। और आज के मुकाबले में ये भी होगा कि ना सिर्फ जैसे लाइन नंबर बताई जाती है या कलमा सुनाया जाता है, उस कलमे का ना सिर्फ जवाब देना है, उसके कवायद भी बताने हैं आपको।
کہ اس کلمے کے اندر کون 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 سے قاعدے موجود ہیں. واہ گڈ ہو گیا. وہ قاعدہ پڑھنا بھی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ پڑھ دیں گے قاری صاحب تو پھر وہ تو پڑھ دیں گے فوراً. نہیں, میں تو مطلب کلمہ سناؤں گا نا کہ بھائی اس کلمے, یہ کلمہ میں نے جو بھی کلمہ میں نے سنایا, جیسے سراجن کلمہ سنایا, اب سراجن کے بعد والا کلمہ محمد سراج پڑھیں گے یا شانی پڑھیں گے. اچھا ٹھیک ہے, قاری صاحب نے سراجن پڑھ لیا تو اس کے بعد والا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے قواعد بھی بتانا ہے. یعنی 2 چیزوں پر آپ نے توجہ رکھنی ہے. نمبر 1 اس کے بعد والا کلمہ کون سا ہے, نمبر 2 تو پہلے دونوں دیکھ لینا ہے, پہلے دونوں چیزیں چیک کر لینی. مجھے آ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ پڑھ تو دیں لیکن قواعد نہیں دیکھیں. تو پوری توجہ سے شرکت کرنی ہے. تو پیارے بچوں جلدی جلدی کالز کیجئے, آپ بھی کچھ سنا سکتے ہیں. آج کون کون سی رکھتی ہیں قاری صاحب؟ آج سبق نمبر 10 ہے, 11 ہے اور 12 ہے. انشاءاللہ تعالی 12, 11, 10, 11, 12 عشرہ مبشرہ کی بھی نسبت ہے, 11ویں کی نسبت ہے اور 12ویں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج جو ہے 3 نسبتیں انشاءاللہ عزوجل, ان 3 نسبتوں کی نسبت سے ہم یہ 3 سبق پڑھنے جا رہے ہیں. یعنی پڑھ چکے ہیں لیکن آج اس کی دہرائی ہو رہی ہے. دہرائی بہت ضروری ہے. اگر دہرائی نہیں کریں گے تو کچا ہو جائے گا, بھول جائیں گے, پھر ایسا ہو جائے گا جس سے پڑھا ہی نہیں تھا. تو دہرائی بہت ضروری ہے. جی قاری صاحب, بچے جی پیارے بچوں, جی بھائی چلیں اعوذ باللہ بسم اللہ شریف سے اپنے سبق کا پہلے آغاز کرتے ہیں. پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اس میں آپ کے لیے یہ آسانی کر دی جاتی ہے چونکہ سبق نمبر 10 کے 2 صفحات ہیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ میں نے سوال کیا پہلے صفحے سے, جیسے صفحہ نمبر 16 اور 17, ان دونوں صفحوں پر سبق نمبر 10 موجود ہے. تو اب میں نے جو سوال پوچھا وہ صفحہ نمبر 16 سے. اب بعض بچے ایسے ہیں جو 17 پر ڈھونڈتے رہتے ہیں, صحیح ہے قاری صاحب, تو اس میں یہ کر لیتے ہیں کہ 16ویں صفحے کا, یہ بھی صحیح ہے اور والا بھی صحیح ہے کہ آپ پوری دونوں صفحے سامنے ڈھونڈیں. جو پہلے ڈھونڈ لے گا, میں تو کہہ رہا ہوں مشکل ہونا چاہیے, آگے والے صفحے کو بھی ملا لیں. چلیں صحیح, کیا کہتے ہیں بھائی, سنبھال لیں گے؟ ٹھیک ہے, یاد ہے ان کو قاری صاحب, دونوں صفحے رکھیں. ٹھیک ہے جی, چلیے جی. سوال ہوتا ہے اور سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کریں گے, ڈائریکٹ جواب دیں گے. آپ نے جو ہے وہ پڑھنا شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, پڑھنا, آگے والا ورڈ. جی آگے والا لفظ جو ہے وہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قواعد بھی آپ نے چیک کرنا ہے, پھر آپ نے ہاتھ بلند کرنا ہے. اور جو پڑھنا شروع کر دیں, مثال کے طور پر شانی نے پڑھنا شروع کر دیا تو باقی پیچھے رہ گئے تو وہ خاموش ہو جائیں. یہ بھی توجہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں, چلیں کریں. جی آج بھی نمبر ہوں گے نا؟ آج بھی نمبر ہوں گے. کتنے نمبر دیں گے؟ ایک ایک نمبر, ایک سوال کے جواب پہ 1 نمبر. خوش ہیں؟ اور اگر غلط جواب دیا تو غلط ہو گیا تو نمبر کٹے گا بھی بھائی. اچھا, نمبر بھی کٹیں گے؟ نمبر کٹ ہی آئے گا, ایسا نہ ادھار میں نہ چلے ہیں, کریڈٹ پہ نہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں. جی پہلا سوال ہے داوود. شانی کی ذات. جی شانی کی آواز پہلے. آپ نے اگلے قواعد دیکھ لیے تھے؟ قواعد پتا تھے. اچھا قواعد پتہ ہیں, یہ بھی ہے کہ چلیں جی. پہلے ورڈ پہ حرکت ہے, دوسرے ورڈ پہ واو لین ہے اور تیسرے ورڈ پہ تنوین ہے. دیکھیے حرف کہیں گے آپ, صحیح ہے, ورڈ نہیں حرف. یہاں پر آپ نے بتایا پہلے حرف پر حرکت ہے, تو دیکھیے یہ حرکت جو ہے یہ تو واو کے ساتھ ملا کر پڑھی جا رہی ہے نا, تو آپ نے حرکت کا تو نہیں کہنا, صرف پہلا جو آپ نے دوسرا جو جواب دیا کیا, واو لین. اور آگے تنوین. تنوین. آپ کا جواب درست ہے. ہو گیا. اچھا یہ کہ آپ ہاتھ ہی بلند کریں, یہ تینوں پڑھ رہے ہیں, اس سے میں ہاتھ کو چیک کروں گا کس کا ہاتھ پہلے بلند. صحیح ہے, جس کا پہلے ہاتھ کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے, چلیے. صوابن. معابن. کسی کا ہاتھ بلند نہیں ہوا, ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے نا. چلیں اب اگلا سوال پھر کر اگلا. زکاتن. حامد. رسول. جی ماشاءاللہ آپ نے صحیح ڈھونڈا. قواعد حرکات ہو رہی ہے, حرف مدہ ہو رہا ہے, جی تنوین ہو رہی ہے. جی ہاں, رسولن, را پر حرکت, سو پر واو مدہ, لن پر تنوین. آپ کا جواب درست ہے. حامد بھائی نے بھی 1 نمبر حاصل کر لیا, گڈ ہو گیا. چلیے. زاہدین. حامد. واقعون. جی ماشاءاللہ صحیح ڈھونڈا آپ نے. اب آپ قواعد بتائیے. حرکت
حرف مدہ. تو بیٹا آپ نے پہلا کہا حرکت, تو حرکت تو ہے ہی نہیں, نہ حرکت ہے نہ حرکات ہے. دیکھیں بھائی نمبر نہیں ملے گا, پھر کٹ جائے گا جو ایک ملا ہوا ہے. آپ نے کلمہ کون سا پڑھا ہے؟ راکعون. راکعون میں پہلے زبر تو نہیں ہے نا, زبر زیر پیش تو نہیں ہے؟ غلطی ہو گئی جی, غلطی ہو گئی. اور جو حامد کے کتنے نمبر تھے؟ 1, تو 1 نمبر بھی چلا گیا. ٹھیک ہے, اللہ. پوری توجہ, آپ پہلے قواعد چیک کریں, پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ بلند کرنا ہے. چلیے یہ قاعدہ کون بتائے گا؟ سراج آپ بتائیے. را پر حرکت ہے, ٹھیک ہے جی. قاف پر بھی حرکت ہے, اور واو مدہ اور حرکت. نہیں, آپ کا جواب درست نہیں ہو پایا. جی شانی بتائیے. شانی دیکھیں کیا بتا. الف مدہ, ویری گڈ حرکت, جی. واو مدہ, اوکے, حرکت. ویری گڈ, شاباش. لیکن اس پہ نمبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. آپ نے پہلے ہاتھ بلند کرنا ہے, لیکن یہ آپ کے علم میں آ گیا بچوں. ٹھیک ہے, اسی طرح پوری توجہ کے ساتھ آپ نے قاعدے پر دھیان رکھنا ہے, پھر قاری صاحب کو بتانا ہے. شانی کو نمبر نہیں ملے, لیکن شانی کو شاباش مل گئی. یہ اچھا ہوا. ویسے بھی شانی ابھی نمبر 1 پہ جا رہے ہیں, ابھی تو اسٹارٹنگ ہے ادھر, ابھی آگے اور بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ آگے بڑھ آ جاتے ہیں, پیچھے سے آتے ہیں یہ اپنے عزیر شاہ صاحب, عزیر شاہ صاحب آگے نکل جاتے ہیں. چلیے عزیر شاہ صاحب آپ تیار رہیں. صحیح ہے. سمیعون. ارے واہ, عزیر تیار تھے جی. عزیر بھائی نے آواز ہاتھ کھڑا کر دیا پہلے. یہ آگے کا عزیزن. نیچے دیکھ کر, نیچے جی. دیکھ کر. عزیزن. صحیح, آپ نے صحیح ڈھونڈا. اب اس کے قواعد بتا دیں. شاباش, ان پر حرکت ہو رہی ہے, ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. یا مدہ ہو رہی ہے, گڈ گڈ. اور زا پر تنوین ہو رہی ہے, زا پر تنوین. زاپر جی, ویری گڈ. آپ نے تو درست جواب ماشاء دیا. اللہ. سراج صاحب آپ دے دیں ان کو گڈ گڈ انہیں کے. گڈ گڈ. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ, نمبر حاصل کر لیا آپ نے جی. ماشاء اللہ. چلیے اگلے سوال کا انتظار آپ کو ہے. آخری یہی ہے. قریشن. عزیر کا ہاتھ مجھے لگا. جی عزیر بھائی اگلا. بآیاتنا. ماشاء اللہ, آپ نے صحیح ڈھونڈا ہے. اب اس کے قواعد بتا دیجئے. با پر حرکت ہو رہی ہے, گڈ. الف پر کھڑی حرکت ہو رہی ہے, جی ہاں, یہاں پر بھی کھڑی حرکت ہو رہی ہے, صحیح. تا پر حرکت ہو رہی ہے, اور الف مدہ ہو رہا ہے نون پر. ایک بتائیں. نون پر الف مدہ ہو رہا ہے, الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے. جی اب قاری صاحب بتائیں گے. جی, تا کے نیچے حرکت اور الف مدہ, یہی کہا نا آپ نے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قاری صاحب ان سے ایک ایک لائن کچھ پڑھوائیے بھی, 3 کلمے پڑھوا لیں. 10 پیارے بچوں, یہ جو سبق ہے, سبق نمبر 10 آپ کو یاد ہوگا, یہ بہت ہی اہم سبق ہے, اور 15 سے زائد لائنیں ہیں اس کے اندر. یہ سب سے بڑا طویل سبق ہے نا مدنی قاعدے میں, تو یقیناً آپ نے اس کی تیاری کی ہوگی. تو پہلے میں ایک لائن پڑھا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر سراج, اور اس کے بعد پھر یک کے بعد دیگر انشاءاللہ. آپ پڑھائیے, پھر انشاءاللہ ہم کالز کی طرف چلتے ہیں, پھر بچوں کی طرف آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قال صراط صراط هذا هذا ذلك ذلك كانوا قالوا. جی سراج. ماشاء اللہ. له سوف جی. قول. آگے 3 کلمے آپ پڑھیے. جی شانی, آپ 3 کلمے پڑھیں. فيه نوحيه جی ماشاء اللہ. به اوکے. جی بیٹا. حامد صاحب. ليس بين عذابا ماشاء اللہ. جی بیٹا. متاعا تو شکورا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت گڈ اچھا ہو گیا, انداز. بہترین ہو گیا. قاری صاحب کچھ کالز کی جانب بڑھیں, جی. دیکھتے ہیں بچے کس انداز سے شامل ہو رہے ہیں. جی کچھ کالز ہیں. میرا نام غلام رسول ہے, مجھے اسلام پڑھتے بہت اچھا لگتا ہے. عابد باپو آج میں آپ کو سبق سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال صراط حاجہ.
جی ماشاءاللہ کال کی, آپ کی کال تشریف لے کر آئی. قاری صاحب کیا فرمائیں گے غلام رسول؟ جی غلام رسول بھائی ماشاءاللہ جب بھی کال کرتے ہیں ماحول بنا دیتے ہیں, ماحول بنا دیتے ہیں. لیکن ایک جگہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی, آپ نے ہاذا کے بجائے شاید آپ کے منہ سے وہ پھسل گیا, ہا جا ہو گیا نا, جیم کی طرف چلا گیا. تو دیکھیے زال ہے, زال کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے, یہاں سے ادا کریں گے زال ہاذا, اس کو آپ درست کر لیجئے گا. صحیح ہے. اور جو غلطی بتائے جائے نا جس بچے کو جو کال کرتے ہیں تو آپ کل وہ درست بھی سنا دیں. اب ٹھیک ہے قاری صاحب, اب میں نے اس کو یوں پڑھ لیا تو جو غلطی آپ کو پتہ چل گئی, ہم بھی تو دیکھیں کہ آپ تک وہ بات پہنچ تو گئی ہوگی امید ہے, لیکن اس کو پھر آپ درست کر کے بھی سنائیں. کل اگر آپ سبق سناتے ہیں پیر والے دن, یعنی ہمارا جو پروگرام ہوگا اس میں آپ کال کریں گے, تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پرانا سبق بھی سنانا ہے جو قاری صاحب نے غلطی بتائی, یہ سب بچوں کے لیے. ٹھیک ہے بچوں, آپ پروگرام میں حصہ بنے رہیں اور پروگرام دیکھنے کی دعوت دیں. اپنی قومی زبان مادری زبان میں بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ایک اور کال دیں. میری کال نمبر 95 ہے, میں رمیسا ہوں. اب پہلے میں کارٹون دیکھتی تھی, اب اسلام پوڈکاسٹ دیکھتی ہوں. میں نے دائی امی اور دادی کو دعوت دی ہے. اسلام پوڈکاسٹ زندہ باد. کون ہے یہ؟ ویسا. ارے واہ بھائی واہ, زبردست زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلے کارٹون دیکھتی تھیں, اب کارٹون نہیں دیکھ رہی ہیں, کیا دیکھ رہی ہیں؟ الحمدللہ عز و جل. یہ پروگرام بچوں کو, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, بڑے بھی دیکھ رہے ہیں, پسند کیا جا رہا ہے. آپ ایک چیز اچھی ہے, آپ بچے سے یہ چیز لیں, یہ چیز دے دیں, یہ چیز لیں, یہ چیز دے دیں, خاموش رہے گا ورنہ روئے گا. تو آپ جو گھر میں آپ نے اپنے موبائل کے اندر اس چیز کا اہتمام کر کے رکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں نا یہ بچی ہے, اس کو مزہ آیا, اس کی کال بھی چلتی ہے, اس کی اور توجہ بڑی, دلچسپی بڑی, اس نے اپنی تائی امی کو بھی دعوت دے دی. ٹھیک ہے, اتنے بڑے بڑوں کو دعوت دے رہی ہیں. کیا کہ ایک چیز بہت اچھی, آپ کو کوئی اچھا سا کارٹون لگتا ہے, جو بچے ٹی وی پر ہیں یا مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, آپ کو اچھا کارٹون لگتا ہے تو وہ آپ کے گھر والے لا کر دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, کوئی کھلونا ہوتا ہے گھر والے لا کر دیتے ہیں. اب آپ کو کارٹون بہت اچھا لگتا ہے تو اس کی باتیں بڑوں کو بھی یاد ہو جاتی ہیں. تو اب بچہ بھی دکھا رہا ہوتا ہے, یہ دیکھیں دیکھیں, ایک بچے کی وجہ سے بڑے دیکھتے ہیں, ان کا دل نہیں جا رہا ہوتا ہے, لیکن ایک چھوٹے کی بچے کی وجہ سے بڑے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو آپ اس چیز کو لے کر ہی نہیں آتے, آپ مدنی چینل ہی چلا کے رکھیں. اگر آپ کو کارٹون وغیرہ ٹھیک ہے, بچے اس میں کلر, وہ جو کارٹون ہے اس کی حرکتیں, اس سے الٹا سیدھا سیکھے گا. لیکن اگر غلام رسول اگر بچے دیکھیں گے اپنے گھروں کے اندر, اور اینیمیٹڈ خاکے ہیں, پویمس وغیرہ ہیں, یہ دیکھیں گے تو آخر میں ان کو اچھا سبق ملے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہماری کوئی بھی پویم اٹھا لیں تو آخر میں کوئی حدیث پاک, کوئی روایت, کوئی اچھی بات آپ کو سیکھنے کو ملے گی. کہانی پسند ہے لیکن کہانی کے ساتھ سبق کیا ہے, اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے. تو رمیسہ باجی آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو حجن بنا دے. سبحان اللہ, آمین. یہ سمجھے آپ حجن کیا؟ جو حاجی, جو حاجی, جو حج پر جا, لڑکے حج بنیں گے, حاجی بنیں گے, اور لڑکیاں حجن بنیں گی. ماشاءاللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام غلام محمد ہے, جی. میں توسا شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آج میں نظم سناؤں گا. لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو. صبح سویرے جب میں اٹھوں, باغ میں کھلتے پھول کو دیکھوں, اپنے رب کی پاکی بولوں, اللہ 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 ہو, لا الہ الا ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. توسا شریف سے ان کی کال آتی رہتی ہے. جزاک اللہ خیرہ. جی کر صاحب آپ کی جانب آئیں. جی پیارے بچوں, اب ہم آگے بڑھیں. سبق نمبر 11 ہے. ابھی نمبر 1 پہ کون ہے جی؟ نمبر زیر شاہ صاحب. نمبر 2 شانی, شانی, اور نمبر 3 پر دونوں. یہ اپنے اپنے نمبر اگر یاد بھی رکھنا ہے اپنے اپنے نمبر. ٹھیک ہے جی, 2 نمبر 1 نمبر. جی کر صاحب. چلیے پیارے بچوں, سبق نمبر 11. پہلے تو میں نے چند سوالات کرنے آپ سے قواعد سے متعلق. سبق نمبر 11 کے قواعد کے جواب جی دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی. بند کر دو. جی قاعدہ تو آپ کو بند کرنا پڑے گا نا جی, منہ زبانی جواب دینا ہے. اس میں بھی آپ کے نمبر بنیں گے نا؟ نمبر بنیں گے, بالکل بنیں گے. چلیے یہ بتائیے. ہوں گے. ٹھیک ہے چلے صحیح ہے. جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حامد بازی لے گئے. حامد نے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیا. ساکن حرف کہتے ہیں. جی ہاں, آپ کا جواب درست ہے. جی یہ بتائیے جزم والا حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ حامد نے تو پہلے ہی ہاتھ کھڑا کر دیا. کیا صاحب جو ہاتھ کھڑا کر لیں آپ نے سوال وہیں روک دینا ہے. دیکھیں تو یہ کیا سمجھیں. ٹھیک ہے, چلیں جی آپ بتائیے. جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. جی ہاں, آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ
2 نمبر ہو گئے جی, گڈ. جی اس کے بعد ہے سوال حمزہ ساکنہ. حامد کا تو ہاتھ بلند ہی ہے. حامد بیٹا آپ ہاتھ نیچے ہی نہیں رکھیں, ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں اوپر ہی رکھیں. جی ابھی حمزہ ساکنہ کا ہے اور انہوں نے پورا سوال سمجھ لیا, ماشاءاللہ. حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. جی ہاں, سوال یہ تھا حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھتے ہیں, آپ نے جواب دیا حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. اچھا اب جو سوال ہے وہ تو بہت ہی آسان ہے, اس میں دیکھتے ہیں کس کا پہلے ہاتھ کھڑا ہوتا ہے. جی حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ ہاتھ نیچے کر لیں, ہاتھ نیچے کر لیں, نیچے کر لیں میرے بھائی, اوپر ہی ہے. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ ہاتھ کھڑا کرنا, دوبارہ آ جائیں. ذرا اس طرف بھی آپ نے توجہ, ہاتھ دوبارہ نیچے کر, کیسے بھی یہ سوال دوبارہ کریں. اب دوبارہ جو ہاتھ کھڑا کرے گا, چلیے سوال یہ ہے پورا جب ہوگا جب آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. حروف قلقلہ کا مجموعہ بتائیے. عزیر قطبُ-الجَدِّن. کیا قطبُ-الجَدِّن. صحیح ہے بھائی, کہاں سے ہو؟ قطبُ-الجَدِّن, صحیح ہے آپ کا جواب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا حروف قلقلہ 5 ہے, وہ تو سوال نہیں ایڈجسٹ ہو گیا نا. ایسے نہیں بھائی. اچھا ایک سوال رہ گیا ہے اور وہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے. جی صحیح ہے, یہ بتائیے قلقلہ کے معنی کیا ہیں؟ حامد اپنا شانی. قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے, یعنی ان حروف کو ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش بھی ہو جاتی ہے, یعنی آواز لوٹتی بھی نکلتی ہے. جی آپ کا جواب تقریباً درست ہے. چلیں جی, نمبر مل گیا جی, ماشاء اللہ. ان حروف کے ادا کرتے وقت ہو گئے بھی 4 سوالات. اب قاری صاحب آپ پڑھانے کی طرف آئیں جی, اور آپ نے جو ہے پوری توجہ قاعدے پہ رکھنی ہے. چلیے پیارے بچوں, اب یہ جو سبق ہے سبق نمبر 11, اس میں ویسے الگ الگ حروف ہیں. صحیح ہے, میں نے ایک حرف پڑھنا ہے, اس کے بعد والی 3 لائنیں ہوں گی. تا پڑھ دیا, ات پڑھ دیا, پھر آپ اس سے آگے جو وہ چھوڑ کر لفظ آپ نے, لیکن درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے. صحیح ہے جی, جہاں قلقلہ ہوگا وہاں قلقلہ بھی کریں گے آپ. چلیے عزیر شاہ صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی ہاں, آپ نے صاد حمزہ صاد زبر اس پڑھا. جی یہ تینوں ماشاءاللہ آپ نے درست پڑھ لیے, ماشاءاللہ سبحان اللہ. اگلا سوال ہے کس کا پہلے ہاتھ کھڑا ہوا ہے؟ ہاتھ نیچے کر لیں, کیسا دوسرا چینج کریں, یہ تو چاروں ایک ساتھ آ گئے. اب عزیر کا مجھے لگا. جی جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب سوال ہے حامد, اب ڈھونڈ رہے ہیں. اب جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نمبر بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. آخری سوال ہے از. حامد ہاتھ اٹھانے میں حامد ماشاءاللہ بازی لے آتے ہیں. حامد بھائی یہ جی آپ کا جواب درست. پہلے آپ نے تلاش کرنا ہے. اب یوں گئی, اب قاری صاحب کی طرف دیکھا, وہ تو مل ہی جائے گا. 4-6 لائنیں تو اس کی. جی تو آپ نے پہلے پوری, جیسی قاری صاحب بولیں گے ہاتھ گڑا کر دیا, نام لیا, فوراً بچہ پڑھے گا. ٹھیک ہے, تو قاری صاحب اس کی کچھ ہم لائنیں پڑھ لیں. جی اس کی کچھ لائنیں پڑھتے ہیں, اور یہ کہ حروف قلقلہ ہم پڑھ لیتے ہیں چونکہ یہ بہت اہم ہے. حروف قلقلہ. صحیح ہے, ایک میں پڑھ دیتا ہوں, باقی 4 آپ پڑھیے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. پہلے میں تو والا, تو پر والا. صحیح ہے, آتو ایتو اوتو. جی سراج بھائی. جی ویری گڈ ماشاءاللہ. صحیح, آپ نے قلقلہ درست ادا کیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ نے بھی درست پڑھا. ماشاءاللہ حروف قلقلہ کی ادائیگی ہم نے ادا کی. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حروف قلقلہ کا قرآن پاک پڑھنے کے دوران بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. کر سب کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. جی کالز ہیں. بنت میر حسن شراطوں سے عرض کر رہی ہوں, آج میں نعرے لگاؤں گی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, صدیق عمر جنتی جنتی.
जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती हज़ा जन्नती 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नारे लगाना है ज़रा आवाज़ निकाल के, माहौल बना के, ठीक है जी। एक और कॉल के आने पड़ेंगे। मैं बिहारी से बात कर रहा हूँ। जी। मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। मैं आज आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। सुनाइए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन आमीन व इय्याकुम। एक और कॉल लेते हैं, फिर कारी साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। जी। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा अहमद रजा। है। मैं न्यू कराची से बात कर रहा हूँ। उड़ोगे। ये मेरी सेकंड कॉल है। सेकंड। हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती सिद्दीक़ उमर जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आमीन व इय्याकुम। कारी साहब अब क्या पढ़ा रहे हैं? जी, सबक नंबर 11 में एक मश्क की शामिल है, तख्ती या सबक वो शामिल है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। सही है, पढ़ दें। पढ़िए। कुल कुल इन अन मन मन बल। बल अब आप पढ़िए सिराज, 3 कलमे। लम कुम ओके हुम ओके, वेरी गुड जी बेटा। ज़ुक़ ओके क़द ओके, इस्तबिर वेरी गुड जी बेटा। मुस्ततर जी माशाल्लाह। फ़ाग़फ़िर ओके अयुन जी उज़ैर भाई। आनाबन जी ज़जरातुन नुत्फ़तन। अब हम अपने सबक नंबर 12 की जानिब जाएंगे। सबक नंबर 12, इसके कवायद आपसे सुने जाएंगे। क्या आप तैयार हैं इनके कवायद के लिए? जी, तैयार देखते हैं सबसे पहले बंद कौन कर देते हाथ हैं। खड़ा करता मदनी है। कायदा। 4 सवालात होंगे आपसे। जी चलिए, पहला सवाल है, नून साकिन और तनवीन के कितने कितने अब यूं होगा कारी साहब, 4 सवालात हैं और चारों से होंगे एक एक सवाल। इस सवाल का जवाब सिराज से। कितने कायदे हैं? चलिए। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। जी हाँ, आपने दुरुस्त जवाब दिया। इसके नाम भी बताइए। इज़हार, इदगाम, इक़लाब, इख्फा। ओके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल होगा हमारे हामिद भाई से। हामिद भाई, ये बताइए कि इजहार का कायदा सुनाइए आप। नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ़ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इज़हार होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। हुर्फ़ हल्की 6 हैं और वो ये हैं: हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब दिया। अब जो सवाल का जवाब देंगे उज़ैर शाह साहब। अच्छा, हुरूफ के नाम नहीं बताएंगे, सही है? सिर्फ कायदा बयान इतना करें। सवाल होगा इतना जवाब, ठीक है जी। इक्फा का सिर्फ कायदा सुनाइए आप। नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ़ इक्फ़ा में से कोई हुर्फ़ आ जाए तो इक्फ़ा होगा, यानी नून साकिन या तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह जी। कारी साहब गुन्ना नहीं करेंगे करें जी, गुन्ना करेंगे। गुन्ना करेंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इतने खुश थे सुनाने में, इतने खुश थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उज़ैर भाई रौनक है हमारे प्रोग्राम की। माशाअल्लाह। अब शानी भाई की बारी है जी। शानी, आप हुरूफ इक्फा कौन कौन से हैं, ये सवाल, इसका जवाब दीजिए। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जी सा, माशाअल्लाह। सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, वा, फा, काफ, काफ। सुभान अल्लाह। 15 हुरूफ इक्फा आपने सुना है, शाबाश। अच्छा, एक मेरी थोड़ी तवज्जो जा रही थी इस तरफ। जो मैं बोलता रहा हूँ, आप वो इशारे से करके बताना है आपने। क्या बोले? 1 इशारे से, 1 2 दिखाएं, भाई इनको भी दिखाते रहें। 2 3 4 5। उज़ैर ऐसे 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 ही रखें, दिखाएं दिखाएं। 5। ये अंदाज होता है। अब देखें,
آپ یوں 1 2 3 اب دیکھیں, اب ہمیں دیکھیں, ابھی دیکھیں 1 2 3 4 5 یہ انداز اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ والا انداز اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اچھا سائن نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے جب بعض بچوں نے 5 یوں کیا, کیسے کیا, ٹھیک ہے. اب جب آپ 5 الف پڑھ رہے ہیں تو آپ یوں کرتے کرتے پھر یوں کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ یوں پڑھیں, ٹھیک ہے, یوں با سا ہے کیا صاحب. اگر بچے 5 الف کھینچ رہے ہیں اس کو تو پھر یہ اچھا نہیں ہے انداز, یہ اچھا انداز نہیں ہے. آپ اچھے انداز کی طرف آئیے, ٹھیک ہے, لیکن اچھا تو یہ والا ہے نا. جب بھی ہم 5 کہیں گے تو یوں 5, کیسے 5, ٹھیک ہے 5. اگر الف کھینچے تو ایسے ایسے کھینچ لیں, ایسے اس طرف رک کر کے کھینچ لیں, ٹھیک ہے. ایسے ہاتھ نہیں جانا چاہیے, مجھے بتانا بھی اچھا نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے, لیکن شروع میں جا رہا تھا, لیکن اب انشاءاللہ نیت کر لیں کہ اس انداز سے ہم نہیں کریں گے. گڈ, ہو گیا, بہترین. جی کار صاحب, سب سے ہو گئے 4 سوال. جی 4 سوال کے جوابات ہمارے بچوں نے دے دیے. اب ہے اس سبق کو پڑھنا ہے اور میں نے کلمہ بتانا ہے. اب میں میرے ذہن میں انداز تھوڑا تبدیل کا یوں کرنا ہے. جی بالکل تبدیل کرنا چاہیے. ہو رہے ہیں آپ ہے نا, 2 لائنیں پڑھا دیں, ٹھیک ہے, 2 لائنیں پڑھا دیں اور پھر اس کے بعد 1 بائی 1 یہ سنائیں گے, ٹھیک ہے. شروع کی جو 2 لائنیں آسان بھی ہیں, اب اس سے دیکھتے ہیں کتنے نمبر حاصل کریں گے. جو کلمہ پہلا آپ نے پڑھایا, پہلا کلمہ کون سا ہے بھائی, من اجالین. من اجالین کے بعد والا یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر ایسے کتنا ذہن میں رکھا ہے. ابھی یاد کرنا ہے, اس کو ذہن نشین کر لیں. کسی سے بھی دوسرا کلمہ سنا جا سکتا ہے, تیسرا کلمہ بھی سنا جاتا ہے, کہ ضروری نہیں ہے سراج کا ہو. 2 لائنوں کے درمیان کا مقابلہ ہے. 2 لائنیں پڑھا دیں. چلیں 2 لائنیں پڑھ لیجئے, ان کو ذہن میں رکھیے. پڑھیے من اجالین من ہادن من علق من حکیم من غفور من خوف فمن تبع من ثمرة. ٹوٹل 8 کلمات ہیں. 8 کلمات ہیں, 4 سوالات ہوں گے, 4 جوابات. چلیں جی, آپ کا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. آئیں, تیاری کر لی آپ لوگوں نے, جس کی تیاری ہوئی ہاتھ بلند کر لیں, اور جس کی تیاری نہیں ہوئی وہ بھی ہاتھ بلند کر لیں, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اب اپنے مدنی قاعدے کو بند کر لیں. اب قاری صاحب جو پڑھیں گے اس سے اگلے والا کلمہ پڑھنا ہے. پہلے قاری صاحب عزیر سے شروع کر دیں. میرے خیال سے تو اب یوں ہے, 2 ہی تو لائنیں ہیں. اگر ہم سے یوں پوچھ لیں کہ تیسرا کلمہ کون سا ہے, چوتھا کون سا ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی گڈ ہے. تو اس میں تھوڑا سا زیادہ ذہانت کی پتہ چلے گی نا. صحیح ہے نا بھائی, تیاری ہے, ٹھیک ہے. ایک بار اور دیکھ لیں, یا ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. چلیں جی قاری صاحب, 8 کلمہ ہیں, ٹھیک ہے. اب قاری صاحب جو کلمہ بولیں گے وہ آپ نے سنانا ہے. جی پہلے شانی سے شروع کریں, شانی کو دیں کچھ. بیٹا آپ پہلی لائن کا تیسرا کلمہ سنائیے. من علاقن. ویری گڈ, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, بہترین بہترین, ماشاء اللہ. جی بیٹا سراج سے سوال کریں گے. سراج آپ دوسری لائن کا پہلا کلمہ بیان کریں. من غفور. ارے واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. عزیر سے کر لیں. عزیر شاہ صاحب تیار ہیں؟ آسان. چلیں جی, دوسری لائن کا آخری کلمہ سنا دیجیے. جی جی عزیر سوچے, ورنہ حامد بھائی بتا دیں گے. جی اللہ, ہاں درست ہے. اب چلیں جی, دوسرا والا آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے, وہ درست تھا, ٹھیک ہے جی. اب حامد صاحب بچے. حامد صاحب آپ بتائیے پہلی لائن کا چوتھا کلمہ. من حکیم. جی ہاں, آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ, اچھا ہو گیا, ماحول بن گیا, ماشاءاللہ. تو اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے جی, آپ ہم اس طرف بھی چلیں گے. میں چاہوں گا کہ صاحب اس کو پڑھا دیں. ان سے آپ نے تو پڑھا دیے 2 لائنیں نا جی, 2 کلمے اگر آپ سنا دیں نا. چلیں جی, 2 کلمے آپ سنائیے, 2 کلمے آپ سنا دیں. جی من ثمراتن کے بعد والا. من جوع. اکفا بھی کیجئے. من جوع. من دونکم. ٹھیک ہے جی, شانی سنائیے. من ذهب. وَإِن زَلَلْتُمْ. شاباش. حامد. ما سفیہ. ما شکر. جی ہاں, ماشاءاللہ, درست جواب دیا. ما سلسال. جی ایک کلمہ اور ہے. زللت.
बेटा इसको दौद पढ़ेंगे, सही है, दौद है दौललतु। जी हामिद साहब आपकी आंखें बाहर आ रही हैं, क्या हो गया? इन्होंने मिन सलसालिन सौद सही से नहीं पढ़ा या इकफा नहीं किया? आगे मन पढ़ दिया। अच्छा मन कर दिया, मन सलसालिन पढ़ दिया। चलें दोबारा पढ़ लें। दोबारा पढ़। जी हाँ दुरुस्त हो गया माशाअल्लाह। अच्छा फिर यूं देखा भी इन्होंने, जब आपने कहा जी तो आगे पढ़ें, फिर ये आगे बढ़ें, अंदाज है आपका माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों इसी तरह प्रोग्राम देखते रहिए और ये इस तरह मुकाबला करवाने का मकसद ये है कि इनकी अदायगी बहुत अच्छी हो जाए। ये जब पहले मरतबा कैसा पढ़ा रहे थे जी, जी। और अब जो पढ़ रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि माशाअल्लाह बच्चों में जो है चेंजिंग आ गई है, अदायगी में, पढ़ने में, इन बच्चों में भी। जब इनमें आई है तब्दीली तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है जो घर पे बच्चे बैठे हुए अगर उनके कवायद मखारिज और जो बड़े भी हैं बाज़ औक़ात बचपन में पढ़ा होता है तो वो जहन से निकल रहा होता है, तो वो कलाम है ना अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे, तो जब हम सुनते हैं उसको पढ़ते हैं तो हमें अपने मदरसे के दिन याद आते हैं। याद आ वो ऐसे कि उधर जाके ये पढ़ते थे। हो सकता है बहुत सारे मदरसुल मदीना से लाख से ज़्यादा जो है हाफिज़ कुरान माशाअल्लाह हमारे मदरसुल मदीना से फ़रागत हासिल कर चुके हैं। तो लाखों लाख तो इस तरह वाबस्ता नहीं है कि कहीं पढ़ा रहे हों, लेकिन वो कहीं किसी भी पोस्ट पर हों, किसी भी जगह पर हैं, तो जब वो कवायद मखारिज और फिर मदरसे की कुछ बातें हों तो उनको अपना दौर याद आ ही जाता है। तो हम भी जब छोटे से होते थे, कारी साहब को भी याद होगा, तो हम भी इसी तरह बैठते थे, प्रोग्राम नहीं होता था लेकिन कारी साहब के सामने हम बैठते थे और कारी साहब हमें पढ़ाते थे। आज ये वक्त आया, फिर इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आप हामिद साहब यहाँ पर होंगे, आपके भी सामने बच्चे बैठे होंगे, उधर शाह साहब कोई प्रोग्राम कर रहे होंगे, सराज आप भी कौन सा, अगर आपको प्रोग्राम करने का मौका मिले किड्स चैनल पे कौन सा प्रोग्राम करेंगे? जी सब एक एक प्रोग्राम बता दें, मैं ये वाला प्रोग्राम करूँगा बड़ा होकर, या फिर जो भी कौन सा प्रोग्राम मैं इस प्रोग्राम को। जी इस्लाम फॉर किड्स, इस्लाम फॉर किड्स, इस्लाम फॉर किड्स, इस्लाम फॉर किड्स करेंगे। सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह, गुड हो गया जी। आप ये भी नाम ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, डबल कर सकते हैं, या इसके किसी सेगमेंट का नाम बता हाँ सकते मैं हैं? ये करूँगा मैं, या फिर कोई भी पूरा इम्तिहान है और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। जी आप सोचें। मदनी मुज़ाकरा, मदी मुज़ाकरा में सवालात करेंगे, सवालात करेंगे। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं किड्स चैनल पे रहिए, किड्स चैनल। आपके नाम का प्रोग्राम रखूंगा, आपके नाम का प्रोग्राम, ये कौन सा प्रोग्राम आता है? बापू का प्रोग्राम, अच्छा नाम वगैरह जिसमें हम बताते थे, आबिद बापू प्रोग्राम। आबिद बापू प्रोग्राम, ये कौन सा प्रोग्राम आ गया? ये नए नए प्रोग्राम ला रहे हैं आप हैं जो आते हैं, पहले समझो तो मेरे बच्चों। जी शानी, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर करेंगे। अच्छा उसी तरह जोश के साथ। आया कुछ जहन में? जी बच्चों की तमीर सुन्नत के साथ अच्छा वो उस प्रोग्राम में बैठेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें, माशाअल्लाह। आपका इम्तिहान, ठीक है माशाअल्लाह। तो आज ये प्रोग्राम जो है बड़े कर रहे हैं, एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर ये आएंगे प्रोग्राम करेंगे। बोले हम तो बचपन से आ रहे हैं, तो ये जो देखने वाले बच्चे हैं हर बच्चा नहीं आ सकता, लेकिन आप बोले हम तो बचपन से ये चीज़ देख रहे हैं, तो आप इसी से वाबस्तगी रहे। मैं बार बार यही जुमला अर्ज़ करता हूँ कि अपने बच्चों को ना ये दिखाएं ना ये दिखाएं, सिर्फ मदनी चैनल दिखाएं। आपने अगर आपके घर में LED है और ये TV वगैरह जो भी मदनी चैनल चले, इसके ज़रिए भी सीख सकते हैं, ये इसी के ज़रिए तो सीख रहे हैं आप। तो कारी साहब किस तरह आज अस्कार वगैरह क्या बताएंगे इंशाल्लाह, फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अज़कार में हम आज कलमा तैयबा, इसके बाद कलमा तैयबा जो है याद तो होता है, लेकिन इसकी अदायगी में जो है ना बाज़ बच्चे ऐसा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु भी को पढ़ देते हैं। इल्लल्लाहु, और फिर मुहम्मदुर को इस तरह पढ़ने के बजाय मोहम्मदुर पढ़ते हैं, मो, तो मो नहीं पढ़ेंगे, मुँह पढ़ेंगे। अब अदायगी किस तरह है आइए मेरे साथ पढ़ लीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अच्छा कोई बच्चा जल्दी से हाथ खड़ा करके मुझे बता दे, आपने काउंटिंग करनी है, गिन के बता सकते हैं, ठीक है? कलमा तैयबा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें कितने नुक्ते हैं जल्दी बताइए। हामिद, एक भी नुक्ता नहीं है, आप एक भी नहीं है, एक भी नुक्ता, इनको जीरो। इनको देखकर
ان کو دیکھ کے بتایا یا سوچا؟ حامد کو دیکھ کے بتایا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. پہلے پتا تھا پہلے پتا تھا. حامد نے سوچ کے بولا تو حامد بھائی نے بولا تو ذہن میں آیا نہیں ہے تو. ہاں جی ہاں, کلمہ پاک میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے. ماشاء اللہ کر سب جزاک اللہ خیرہ. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا اختتام. اب آپ نے مدنی قاعدے کی کالز نہیں کرنی بلکہ دوسرے سیگمنٹ کی کالز کرنی ہے, یوسف بھائی کے سیگمنٹ کی. اب بڑھیں گے دوسرے جی ہاں, اسکور بورڈ تو رہ گیا. جی ہاں, اسکور بورڈ آج کا یہ بتا رہا ہے کہ پہلی پوزیشن, پہلے نمبر پر آئے ہیں ہمارے پیارے بچے عزیر بھائی ہیں. نہیں نا بیٹا, ابھی آپ نے بھی جواب دیے میرے خیال سے. یہ سارے نمبر بتائیں نا. نمبر ہو گئے پہلے آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے کتنے نمبر ہیں؟ میرا 4. 4. آپ کے 2. 10 نمبر 10 نمبر کے پتہ نہیں. واہ بھائی واہ. تو بھائی کچھ مجھے ذہن میں لگ رہا ہے کہ حامد پہلے نمبر پہ کر سکتے. اچھا نہیں, اگر یہ 10 بتا رہے ہیں تو پھر انہی کا ہوگا. پھر پکا ہے. چلیں جی, عزیر شاہ صاحب سید زادے ہیں تو عزیر آئے ہیں پہلے نمبر پہ. ویسے ہی پہلے نمبر پہ, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر آئے ہیں ہمارے حامد بھائی. تیسرے نمبر پر آئے ہیں شانی بھائی. اور تیسرے پر چوتھے پر آئے ہیں ہمارے سراج اتاری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ہوا بڑے اچھے انداز سے. ماشاءاللہ بہت مزہ آتا ہے. وہ تقریباً 45 منٹ پروگرام کو ہو گئے اور یوں وقت گزر جاتا ہے. بچے بھی اچھے انداز سے ایک عرصہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. اب شروع کرنے جا رہے ہیں دوسرا سیگمنٹ جس کا نام بتائیں گے ہمارے سراج. ہمارا اسلام. جی, دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاء اللہ ماشاء. ابھی جو اسے بمپر چلا تو سراج صاحب پوچھ رہے ہیں 10 نمبر کیسے ہو گئے. تو بھائی کل سے جو ہے آپ یعنی پیر کو جو ہمارا. اچھا ایک چیز ہم بتا دیں آپ کو کہ اب جو ہے آج ہفتہ ہے, آج ہفتے کو تو ہمارا پروگرام دیکھنا ہے. اب یہ پروگرام آپ ہفتے میں 4 دن دیکھ سکیں گے. پیر, منگل, بدھ, جمعرات. جمعہ, ہفتہ اور اتوار. یعنی کہ 3 دن آپ نہیں ہوگا یہ ہفتے میں اور 4 دن آپ اس کو پروگرام کو دیکھ سکیں گے. تو آج جو ہفتے والے دن کوئی دوسرا پروگرام آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اچھا سا پروگرام ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے. جی میرے کو بھی نہیں ہوگا. جمعے کو بھی نہیں ہوگا. جمعے کو تو ویسے بھی نہیں ہوتا نا ہمارا پروگرام. ہفتے کو بھی نہیں. دل نیا پروگرام آئے گا. نیا پروگرام لائیں گے نا, اچھا سا پروگرام آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ دیکھیں گے, ہو سکتا ہے اس میں آپ لوگ بھی شامل ہوں. انشاءاللہ بنائیں گے کچھ نہ کچھ پروگرام. تو پیارے بچوں, اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ہمارا اسلام. اس میں ہم آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے. تو یوسف بھائی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لے کر آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. وکیف حالکم؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تفضلوا, تشریف رکھیے. جی ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. چلیں جی یوسف بھائی, آپ جو بچے دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, جو مدنی چینل پر ہیں, ان کو کیا بتائیں گے, کس طریقے سے انگیج رکھیں گے؟ سوال دے دیں, میں چاہوں گا فوراً. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں, ہم نے پچھلے سبق کے اندر ایک بات اور فضیلت سنی تھی وضو سے متعلق. یعنی وضو سے پہلے اگر آپ وہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو جب تک آپ کا وضو قائم رہے گا فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. وہ دعا آپ نے ہمیں سنانی ہے کہ وضو سے پہلے کیا دعا پڑھ لیں تو جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. یہاں پہ کس کس کو تو جو ہمارے حاضرین بچے ہیں ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سے ایکسیلنٹ بچے ہیں. 2 ہاتھ اٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چلیں آپ دونوں سنا دیں. بسم اللہ والحمد للہ. بسم اللہ. الحمد للہ. جی یوسف بھائی. بسم اللہ والحمد للہ. جی ہاں, یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ والحمد للہ تو انشاءاللہ ہمارا وضو جب تک قائم رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. دیکھیں کتنا آسان سا عمل ہے نا. یعنی آپ نے زبان ہلائی اور بسم اللہ والحمد للہ کہیں ذرا. بسم اللہ والحمد للہ. میرے خیال سے 1 سیکنڈ لگتا ہوگا. بسم اللہ والحمد للہ. 1 سیکنڈ کی آپ نے نیکی کر لی, زبان اپنی ہلا دی اچھے کام میں, اللہ کے ذکر میں. اب دیکھیں کیا ثواب مل رہا ہے جناب. ثواب یہ مل رہا ہے کہ آپ کا وضو 2 گھنٹے باقی رہا, 3 گھنٹے باقی رہا, 4 گھنٹے باقی رہا.
فرشتے مسلسل آپ کے لیے نیکیاں لکھتے جا رہے ہیں. تو اسی لیے اس عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, توجہ کرنی چاہیے. اور ہمارا وضو کا پریکٹیکل ہم سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ وضو کس طرح سے کرنا ہے. تو وضو کی نیت بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی, ہے کسی کو یاد؟ وضو کرنے کے لیے کیا نیت کرنی چاہیے؟ جی سراج بھائی. پہلے حامد بھائی سنائیں گے. میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو ویری گڈ ویری گڈ, ماشاء اللہ. یہ بات ہوئی نا. جی شانی بھائی. میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اور آپ یہ بات بھی آپ جو یوسف بھائی نے ان بچوں سے معلوم کی, جو باتیں ہم بچوں سے معلوم کرتے ہیں, جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اب ظاہری بات ہے ہماری کلاس روم کے اندر یہ بچے ہیں, ہمارے پروگرام کے اندر یہ بچے ہیں. اگر آپ بھی ہوتے تو ہم آپ سے بھی یہی بات معلوم کرتے کہ وضو سے پہلے کیا نیت کرنی چاہیے. میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. دیکھیں اب جو نا ہم وضو کا تھوڑا پریکٹیکل کریں. جی ضرور. ایک بچہ سلیکٹ کر لیں آپ اپنی کلاس میں سے کہ جس کو ہم پریکٹیکل کروائیں اس کا. حامد صاحب. حامد صاحب آ جائیں. جی آ جائیے. کہاں آنا ہے یوسف بھائی؟ آپ کے ساتھ کھڑے کر دیں. ہاں یہیں آ جائیں, یہاں پر آ جائیں, تاکہ بچوں کو آواز بھی صحیح طریقے سے آتی رہے گی اور ان کا وضو کا پریکٹیکل بھی چلتا رہے گا. زیر شاہ صاحب سے پانی منگوا لیں. نہیں, میرے خیال سے ہم جو نا وہ ان کو کہیں گے گویا آپ کے سامنے نل کھلا ہوا ہے, آپ نے تصوراتی طور پر نل کھولنا ہے ایسے کر کے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ عام طور پر ہم کسی ڈول وغیرہ سے تو وضو کرتے نہیں ہیں گھروں میں, نل سے ہوتا ہے. تو نل میں پھر احتیاطیں کیا کرنی ہے یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ نل کھولنا بند کرنا کب ہے, اس میں کیا احتیاط ہونی چاہیے, یہ بھی بہت ضروری ہے. تو ہمارے جو حامد ابن زاہد ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وضو کا پریکٹیکل کر کے بتائیں گے. ماشاءاللہ. تو اب دیکھیں ہم ان کو کھڑا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو صحیح نظر آ جائے. ویسے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ تاکہ اگر نیچی جگہ ہوگی, پانی بھی وہاں پر اڑ رہا ہوگا نا, تو آپ کے کپڑوں کو, جسم کو خراب کر سکتا ہے. اور وضو کا جو پانی ہے وہ آپ کے جسم پر اور کپڑوں پر نہیں لگنا چاہیے. یعنی جو آپ کے ہاتھ سے, آپ کے چہرے سے گر گیا پانی, اب وہ آپ کے کپڑوں پر نہیں آنا چاہیے. اس بات کا دھیان رکھنا ہے. تو اونچی جگہ پر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے حفاظت رہے گی. جب وضو کرنے لگے حامد بھائی تو اپنی آستینیں پہلے سے اوپر کر لیں. کریں ذرا آستینیں اوپر. جی کونے سے اوپر کر لیں. جی ویری گڈ, ٹھیک ہے. آستین اوپر کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. شاہ صاحب آپ کا آنا ضروری تھا. بالکل. یہ دیکھیں, ایک تو جب یوں اوپر کر لی نا, یہ اوپر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے ہاتھ نیچے آئے گا نا, یہ تھوڑی دیر بعد نیچے آنا شروع ہو جائے گی. یہ تو کاٹن کا سوٹ ہے, اور پھر اس جو واشنگ میں خراب ہو جائے گی. اس کو یوں اوپر کرنا ہے. جیسے کھانا کھاتے وقت آپ آستین اوپر کر لیں تو یوں کریں. حامد صاحب پیارے بچوں, یہ بہت اہم چیز ہے, یہ آپ نے سیکھنی. مینرز میں بھی ہے کہ آپ نے اچھا لگ رہا ہے اپنے آستین کو اوپر کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح تھوڑا سا یوں اوپر کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, فولڈ کر کے. ایک میں اوپر کر رہا ہوں, دوسرا آپ کریں گے, ٹھیک ہے. اب اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی آستین بھی نہیں گرے گی, اب گرے گی, اور وہ خراب بھی نہیں ہوگی. چلیں جی, اب دوسرا آپ کیجئے. جی ماشاءاللہ, ادیر شاہ صاحب نے بھی بہترین بہترین. واہ, جلدی جلدی کیجئے, اتنے میں تو دوسرے بھی کھڑے ہیں وضو کے لیے, لیکن ابھی پریکٹس میں آہستہ آہستہ. یہ ماشاءاللہ. جی یوسف بھائی آپ تو اس طرح سے اپنے آستینوں کو پہلے اوپر کر لینا ہے. ہمارے جو موجود حاضرین ہیں انہوں نے بھی دیکھیں اپنی آستینوں کو اوپر کر لیا ہے. ویری گڈ. دیکھیں آپ بھی اس طرح سے کریں, یہ پریکٹیکل کا فائدہ ہے. یعنی جس طرح آپ دیکھیں گے نا ہمارے بچے کرتے جا رہے ہیں, آپ بھی پریکٹیکل سٹارٹ کر دیں. اسی طریقے سے کریں گے جیسے وہ موومنٹ کر رہے ہیں, آپ بھی اسی طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ بہتر طریقے سے سنت کے مطابق اور اس میں اسراف سے بچتے ہوئے وضو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی صبح. اب دیکھیں, اب آپ کے سامنے نلکا ہے, ٹھیک ہے حامد بھائی, آپ نے نلکے کو کھولنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پہنچوں سمیت دھونا. یہ نا پہنچے کہلاتے ہیں. یہ پہنچو تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے اچھے طریقے سے, 3 مرتبہ مل کے اچھے طریقے سے آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. یوں, ٹھیک ہے, ہاں دونوں ہاتھوں کو دھویں. اس میں خلال ویسے کرنا تو اس میں ہے آگے, لیکن ابھی فی الحال 3 ہاتھوں کو دھونا ہے. خلال کا بھی ہم طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں. اس طریقے سے دھوئیں کہ بیچ میں کوئی بھی خشک جگہ باقی نہ رہے. اچھا, دھونے کی جہاں تک بات ہے نا, بچوں کو اور بڑوں بھی شاید اس میں شامل ہو کہ ہاتھ دھونا نہیں آتے, کیونکہ ہمارے پروگرام بچوں کے لیے خاص ہے, تو ہم بچوں کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاتھ دھونا نہیں آتے. کیا ہوتا ہے, امی کہتی ہیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے, ٹھیک ہے, ہاتھ دھونے گئے تو کیا جو ہاتھ تھے نا تھوڑے سے دھو لیے, اب جو ہاتھ میں اور جراثیم تھے, گندگی تھے, وہ پوری پھیلا کر آ گئے. تو ہاتھ دھلے نہیں بلکہ اور زیادہ آپ نے جراثیم کو اوپر لے کر آ گئے. اچھا, اس میں اڑاتے بھی ہیں,
अब तेज नल का खोलेंगे ना तो उससे छींटे उड़ेंगे भी, ये अंदाज भी दुरुस्त नहीं होता है, ठीक है। आपने इतनी मिकदार में इतनी स्पीड में खोलना है कि अब वो नॉर्मली आपके हाथ धुल जाएं, बिल्कुल स्लो ना हो, बहुत तेज नल का जो है खोला हुआ ना हो। अच्छा, जब आप नल का खोलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फौरन उसकी धार के नीचे आपने हाथ रखना है और अच्छे तरीके से, ये उंगलियों का खिलाल कहलाता है। आप उंगलियों के अंदर उंगलियां जब दाखिल करते हैं ना, ये खिलाल करना कहलाता है। खिलाल कीजिए। तो खिलाल करते हुए अब हामिद भाई आप स्टार्ट करेंगे जी, दोना शुरू करें। प्यारे बच्चों देखेंगे, मैं बीच में इंशाल्लाह ताला अर्ज करता रहूंगा जी। बिस्मिल्लाह, ये बंद हो रहा है जी हाँ, ठीक है, चलें। बिस्मिल्लाह। अब ये आप धो रहे हैं। अच्छा, आप देखें ना शाह साहब, ये थोड़ा इन्होंने दूर रखा हुआ अपने आप ताकि पानी इनके करीब ना आए, ये एक अहम पॉइंट है, ठीक है। अब ये इस तरह से धोना है प्यारे बच्चों कि जिससे वाकई में आपको नज़ाफत और पाकी हासिल हो। हमारे हाज़रीन बच्चे भी धो रहे हैं, आप इनको भी दिखा सकते हैं और फोकस हमारे हामिद भाई को करके दिखाएंगे। ये आपने 3 मरतबा जो है अपने हाथों को पोंछों समेत धोना है। पोंछे मतलब जो आपके हाथ का ये जो जोड़ है ना, पंजे का जो जोड़ है, इसको पोंछा कहते हैं। पोंछों तक आपने हाथ धोने, ठीक है हामिद भाई। ये आपने पोंछे धो लिए, पोंछे तक अब आपने क्या करना है। ऐसे मौके पर मैं एक ये बात भी अर्ज करूंगा, कुछ लोग ना प्रैक्टिकल की तरफ आते नहीं हैं, बाद बच्चे भी शायद बड़े भी, तो प्रैक्टिकल हम बता रहे होते हैं कि यूँ कर लें, या दीगर जगह पर भी जाते हैं तो वो करते नहीं हैं, वो शर्म आ रही होती है, मैं बस कर लूँगा जी, मैं समझ गया। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल की तरफ रहेंगे, अगर आप इधर प्रैक्टिकल नहीं किया जा रहा, हो सकता है वहाँ गलती करने, अगर कोई समझाने वाला आपको ऐसा मिल गया है कि वो आपकी गलती बता सकता है, क्योंकि ज़बानी और देखना कुछ और है। जब बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उस वक्त कुछ और चीज़ होती है, आप हो सकता है कुछ और समझ रहे हो, यहाँ पर कुछ और बयान किया जा रहा हो। अगर आप प्रैक्टिकल बच्चों शामिल रहेंगे स्क्रीन के सामने, ठीक है जी, जी क्या कहेंगे? दुआ पढ़ना भूल गए वुज़ू की। दुआ, वुज़ू की दुआ पढ़ना भूल गए तो दरमियान में ही पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं है। वुज़ू को नए सिरे से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब ये पोंछों तक आपने हाथ धो लिए हैं, अब क्या करना है, मिसवाक करनी है, ठीक है। मिसवाक का पूरा प्रैक्टिकल और मिसवाक का पूरा तरीका इंशाल्लाह ताला हम आपको अर्ज करेंगे। लेकिन मिसवाक अच्छी तरीके से करने के बाद अब आपने कुल्ली करनी है। पहले थोड़ा सा तरीका देख लें, फिर प्रैक्टिकल आपको करके बताएंगे। एक चुल्लू रखना है आपने नल के नीचे। चुल्लू क्या है? और ये चुल्लू है, चुल्लू, ठीक है, जिसमें पानी भर सकते हैं। भाई चुल्लू है आपके पास? किस किस के पास चुल्लू है? ठीक है, ये हो गया चुल्लू। इस तरह ये देखिए, यूं करेंगे शानी भाई कि पानी उसमें आ जाए, ऐसे भी नहीं करेंगे, यूं भी नहीं करेंगे, बल्कि यूं करेंगे कि पानी उसके अंदर आपकी हथेली के अंदर आ जाए। देखिए यूं है ना, ये है, अब ये चुल्लू बनना शुरू हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब क्या दो चुल्लू हैं? अच्छा, कुछ बच्चों के वो नहीं हो, अच्छा एक हाथ करना है। कुछ बच्चों को देखा है वो यूं कर रहे होते हैं ना, दोनों हाथों से गुल्ली कर रहे हैं, ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है। हामिद भाई जिस तरह से आपके सामने करेंगे इस तरीके को फॉलो करना है। हामिद भाई ने आपके सामने एक चुल्लू खोल कर रखा हुआ है, अब नल को खोलना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, क्योंकि अच्छा आमतौर पर ये आपने हाथ धो लिए ना, तो अब इसके बाद फौरन आप कुल्ली करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आप नल को बंद कर दें। जब आपके हाथ में पानी भर जाए तो अब आपने क्या करना है, गिरने नहीं देना है, नल को फौरन बंद करना है और उस पानी को मुंह में लेना है। मुंह में लेने के बाद अच्छे तरीके से मुंह में पानी को हिलाना है। कैसे हिलाएं जी, वेरी गुड। और इसके बाद ये हम करके दिखाएंगे, इसके बाद पूरा तरीका आप इसी को हम फॉलो करेंगे। अच्छा, अब क्या करना है, गरगरा, रोजा नहीं है ना तो गरगरा भी करना है, यानी हलक की तरफ पानी को ले जाकर उसको हिलाना है। इसको आप ध्यान नशीन रखें, रोजा होगा तो गरगरा नहीं करना, क्योंकि पानी आपके हलक में नीचे जा सकता है ना, तो आप इसको अच्छे तरीके से यूं पानी को हिलाएंगे कि आपका हलक तर हो जाए। आपके मुंह के अंदर, दांतों के पीछे कोई भी हिस्सा, जबान की साइडों पर, मुंह के अंदर कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो जो खुश्क रह जाए। अच्छी तरह से मुंह के अंदर पानी को आपने हिलाकर, अगर दांतों के अंदर कोई चीज फंसी हुई है, छालिया है, खाने की कोई ज़र्रात है, उसको आपने पहले मिसवाक के जरिए से, खिलाल के जरिए से निकाल लेना है। तो यूं करेंगे। कुल्ली करते वक्त आपका नलका बंद है, आपने कुल्ली की, फिर दोबारा से आपने नलका खोला, फिर बंद किया, फिर कुल्ली की, फिर तीसरी मरतबा आपने नलके को जो है वो बंद करके कुल्ली कर ली है। ये 3 मरतबा करना है। इसका अगला स्टेप हम आपको बताते हैं, पहले 3 मरतबा देखते हैं कि हामिद भाई किस तरह से हमें कुल्ली करने का तरीका सिखाते हैं। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा इन्होंने। नल कौन से हाथ से खोलना है? नल कौन से हाथ से? सीधे हाथ से नहीं ना, अगर आप देखें यही बात है, अगर नल सीधे हाथ से खोल लेते हैं, नल सीधे हाथ से आपने खोला तो चुल्लू में पानी कहाँ से आएगा?
الٹے ہاتھ میں آ جائے گا ورنہ نا، پھر ضائع ہوگا نا. تو آپ الٹے ہاتھ کو استعمال کریں گے وضو کرتے وقت، الٹے ہاتھ کو استعمال کریں گے. نل کون سے ہاتھ سے کھولنا ہے؟ الٹے ہاتھ. یہ دیکھیں جی، یہ کھلا کریں. پانی ضائع نہ ہو اس بات کا خیال رکھنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء جی حامد بھائی یہ 3 بار کر کے دکھا رہے ہیں. اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے پورا پریکٹیکل کلی کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ واہ ماشاءاللہ ویری گڈ زبردست. کیا بات ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کلی. یہ تیسری مرتبہ میں نل آپ کا کھلا ہے بند ہے؟ ہاں بند ہے. ویری گڈ. دیکھیں اب 2 اسٹیپ ہو گئے. آپ کے ہاتھ بھی دھل گئے, مسواک اور کلی بھی ہو گئی, غرغرہ بھی ہو گیا. اور غرغرہ کرنے کا آپ نے طریقہ ان کا دیکھا. ذرا ایک بار دوبارہ غرغرہ کر کے دیکھیں. یہ چیز ہے دیکھیں, اس سے غرغرہ ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے آپ کے حلق تک کی صفائی ہو جاتی ہے. آپ نے پانی کو نیچے پھینک دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کلی ہو جائے گی. اچھا کلی کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے ناک کی صفائی کرنی ہے. جو وضو کا خاصہ ایسا ہے کہ وضو کی وجہ سے ہی ہم ناک کو عام طور پر صاف کرتے ہیں, ورنہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اپنے ناک کی صفائی نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ آپ نے ناک کی صفائی کرنی ہے. اب آدھا چلو لینا ہے, اس کو ناک میں ڈالنے کے بعد اپنی چھنگلیاں کے ذریعے سے آپ نے اپنے ناک کو صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ظاہر ہے اپنی انگلی کو داخل نہیں کریں گے ناک میں, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدھا چلو لے کر آپ نے دونوں ناک کے نتنوں میں چلا کر اس کے بعد آپ نے اپنی چھنگلیاں کے ذریعے سے چلا ناک میں پہنچانا ہے. اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ زور سے نہ سونگھیں. اس کا طریقہ جو امیر علیہ السلام نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے, آدھا چلو پانی لے کر اس کو جب ناک کے قریب لے جائیں گے اور ہلکا سا سونگھیں گے نا, تو آپ کے ناک کی نرم ہڈی, یہ دیکھیں ادھر ہے, نرم ہڈی کیا ہے, یہ دیکھیں ذرا ان کو فوکس کیجئے گا ان کے چہرے کو. یہ جو ہڈی ہل رہی ہے نا آپ کی, اپنی یہ بہت اہم ہے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اپنی ناک پکڑیں اب اور اس کو گھمائیے. ہاں اس کو ہلائیے آرام سے, بہت زور سے کر رہے ہیں. ادھر ادھر نشان پڑ جائے گا. اچھا یہ جو ہل رہی ہے نا ہڈی, یہ نرم ہڈی کہلاتی ہے. تو آپ نے یہاں تک جو ہے پانی کو اپنے ناک میں چڑھانا ہے, یہاں تک آپ نے پانی کو چڑھانا ہے. اور اس کے بعد ناک میں پانی. اچھا چڑھانا کیسے, کوئی موٹر آئے گی چڑھانے کے لیے, کیسے چڑھے گی سراج صاحب بتائیے. نل کھولیں گے, بسم اللہ, بس یہ ہو گیا. نل چڑھانا کیسے, پکڑیں گے, پکڑیں گے, ٹھیک ہے جی, اٹھائیں گے اس کو, یوں کریں گے, سونگیں گے. سونگیں گے کیسے جی, تھوڑا سا آپ سونگیں گے تو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے گا, چڑھ جائے گا. جی یوسف بھائی گڈ, بہترین. یہ اب آپ نے الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے, یہ جو آپ کا لیفٹ ہینڈ ہے اس کی چھنگلیاں سے آپ نے جو ہے اپنے ناک کی صفائی کر لینی ہے. یہ آپ کا تیسرا اسٹیپ ہو گیا. اب چوتھا اسٹیپ بڑا اہم ترین ہے, وہ کیا ہے, اپنے چہرہ دھونا ہے. وضو کا پہلا فرض چہرہ دھونا ہے. ٹھیک ہے, فرض کی طرف آئے ہم. ٹھیک ہے, پریکٹیکل ہم جائیں گے. پریکٹیکل لاسٹ میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا چیزیں کرنا ضروری ہے, کیا چیزیں نہیں بھی کریں گے تو وضو ہو جائے گا. ہم فرض و سنت کی طرف جائیں گے تو آپ کا پریکٹیکل بیچ میں متاثر ہوگا. پریکٹیکل پہلے پورے کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم آپ کو یہ فرض سنت کے اسٹیپس بتائیں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ وضو کا طریقہ یہ ہے. جی چہرہ کس طرح, اس میں کیا فرض کیا سنت ہے, مستحبات انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے رہیں گے. تو چہرہ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ نے نل کھولنا ہے اور دونوں ہاتھ جو ہے وہ نل کے نیچے رکھنے ہیں, جہاں پانی کی دھار گر رہی ہے دونوں چلو کھول کر یوں ملا لیجئے. ٹھیک ہے, یوں ملانے کے بعد اب یہ جو پانی ہے نا, اس کو آپ نے اپنے چہرے کے یہاں سے اوپر سے ڈالنا شروع کرنا ہے. جب چہرے کے اوپر سے لن میں پانی تو ضائع ہو رہا ہوگا. اب اس کا میں عرض کرتا ہوں, یہ تھوڑا جلدی ابھی سٹارٹ ہوا ہے نا, عرض کرتا ہوں. اچھا یہ جو ہے نا, اس کو آپ نے اپنے چہرے پر ڈالنا ہے اور یہاں سے پانی بہائیں گے نا تو اس کو دھوتے ہوئے پورے فیس پر آپ نے پورے چہرے پر پانی کو بہا کر چہرے کو اچھی طرح سے دھونا ہے. کتنی مرتبہ, 3. ہاں 3 times, 3 مرتبہ دھونا ہے. اور دھونا ہے اٹس مین یہ اپنے چہرے کو صاف کریں, گرد و غبار مٹی جو بھی لگی ہوئی ہے آپ کا فیس, آپ کا چہرہ صاف ہو جائے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں سے آپ کے بال اگنے شروع ہوتے ہیں وہاں سے پانی ڈال کر پورے چہرے پر. اب چہرے میں نا کچھ احتیاطیں ضروری ہیں.
وہ کیا ہے پہلے ان سے پریکٹیکل کرتے ہیں, اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چہرے میں کون کون سے پوائنٹ ہیں جہاں پر ہم عام طور پر وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے اور پانی نہیں پہنچ پاتا. چہرہ کس طریقے سے تو اب 3 مرتبہ آپ نے چہرہ دھونا ہے, پھر آپ وضو سے کا پانی لے لیں گے, نل کے نیچے سے پانی لے لیں گے, پھر دھوئیں گے, اور تیسری مرتبہ پھر لینے کے بعد اچھی طرح سے دھو لیں گے. اسٹارٹ میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی پرابلم ہو, لیکن جب عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا پانی جب لیں نا, پانی لے رہے ہیں تو اب یہ زور سے نہیں لانا ہے کہ برابر والے کا بھی تھوڑا منہ کپڑے وپڑے دھل جائیں اس کے, ٹھیک ہے. ہاں بعض بچے زور سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں منہ کی طرف, آپ نے اس طرح پیار سے محبت سے, منہ کس کا ہے بھائی؟ ہمارا. تو پیار و محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا ہے. جی پریکٹیکل. جی اب دیکھیں نل کھلا ہوا ہے, اب یہ نل کے نیچے سے پانی بھر رہے ہیں حامد بھائی, اور اپنا چہرہ دھوئیں گے آرام سے. واہ ٹھیک ہے, دوبارہ لیں. جی پانی لے لیا, یہ کیا انداز آ رہا ہے, ماشاء اللہ. حامد بھائی کو تو مسکراہٹ بھی نہیں آ رہی ہے. وہ سکھا رہے ہیں نا تو بالکل سیریس ہو گئے. اچھا پیارے بچوں, یہ بہت خوبصورت انداز پر ہمارے حامد بھائی نے طریقہ سکھایا. اچھا یہ دیکھیے گا, چہرہ دھوتے وقت یہ جو جگہ ہے نا, یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جگہ چہرے, جی چہرہ کہاں سے کہاں تک, چہرہ یہ نا آپ دیکھیں, یہ جو چہرے کی جگہ ہے, تو یہ کان کی جو لو ہے نا, دونوں کانوں کی لو کے درمیان میں چہرہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ کیا ہے آپ کا چہرہ, تھوڑی سے لے کر جہاں پر آپ کے بال اگنا شروع کرتے ہیں, یہ چہرہ کہلاتا ہے. اس کے اندر کوئی بھی جگہ نہ ہو, تھوڑی کے نیچے, جی تھوڑی کے نیچے تک کا چہرہ ہو گیا. یہ جو ہے نا, یہ جو گولائی چہرے کی ایک طرح سے ہوتی ہے, اس کو دھو لینا ضروری ہے. آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ ہونٹ بازو کا زور سے بیچتے ہیں تو وہ اس کا کنارے دب سکتے ہیں. جی کیا ہے بیچتے ہیں, اس کو بھی تھوڑا آسان کر دیں. یوں کریں, یہ دیکھیں بیچنا ہے, یہ بیچنا ہے. ہم انہی کو فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ پریکٹیکل انہی سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے بیچنا. یوں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ہونٹ صحیح طرح سے نہ دھل سکے. اچھا اسی طرح سے آنکھوں کو زور سے بیچتے ہیں, بند کرتے ہیں, کریں ذرا کر کے دکھائیں. یہ دیکھیں, اگر اس طرح سے آپ دھوئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کے درمیان کوئی اس طرح کے سلوٹ پڑ جائے کہ جس سے آپ کا چہرہ نہ دھل سکے پورا کا پورا. اس طرح سے اپنے پورا چہرہ اپنا 3 مرتبہ دھونا ہے. یہ ہے وضو کا پہلا فرض. اور جو ہے نماز جو وضو کا ہمارا پریکٹیکل چل رہا ہے اس کا حصہ. ماشاءاللہ, یہ ابھی چہرہ ہم نے اچھے طریقے سے دھو لیا. کچھ کالز بھی انشاءاللہ تعالی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اب اس طرف اور آگے کی جانب کیا, چہرے کے بعد اب کون سا مرحلہ ہے؟ تو مکمل ابھی نشست میں کر لینا ہے اس کو, یا پھر دوسری کلاس میں؟ یہ ہے کہ دوسرا بھی ہے. اچھا اتنا زیادہ سکھا دیں گے نا تو شاید وہ بھی سمجھ میں نہ آئے اتنا زیادہ. تو آج جو ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تشریف رکھیں. تو آج تقریباً ہم نے آپ کو آدھا وضو کرنے کا طریقہ بتا دیا. ہاں جی, آج آپ نے آدھا وضو کا طریقہ سیکھا اور جو پریکٹیکل کروایا گیا. اب آپ جب وضو کریں تو آپ نے دعا بھی پڑھنی ہے. جب وضو کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو ان باتوں کا آپ نے دھیان بھی رکھنا ہے. ہر کام کریں توجہ کے ساتھ. کوئی بھی کام کرنا ہے تھوڑی سی توجہ رکھ لیں, میں یہ کام کر رہا ہوں, ورنہ بول کچھ اور ہوتے ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا ہے. ہاتھ دھو رہے ہیں, ذہن کچھ اور ہے. نماز پڑھنا ہے, کتنی نماز رکعتیں پڑھی ہیں بھول گئے, ادھر کیا پڑھنا ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, سجدے کی تسبیح کیا ہے. تو پیارے بچوں آپ نے ان چیزوں کی طرف توجہ رکھنی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل جو پیر والے دن ہمارا پروگرام ہوگا تو اس میں آپ نے اس طرف دھیان رکھنا ہے کہ پیر والے دن جو ہے ہم چہرے کے بعد سے ہاتھ سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہاتھ سے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بتائیں گے. اور جیسے ہی ہمارا یہ وضو کا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ ہم آپ کو نماز کی طرف لے کے چلیں گے کہ نماز پڑھنی کیسی ہے. پھر انشاءاللہ تعالی نماز جنازہ, اور پھر جیسے موقع آتا رہے گا وہ چیزیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اور جیسا موسم چل رہا ہے, جیسے حالات چل رہے ہیں, جیسے واقعات چل رہے ہیں, جو موسم آ رہا ہے, مدنی موسم آ رہا ہے کہ ان بزرگ کا عرس آ رہا ہے, یہ دعا پڑھنی چاہیے, ادھر یہ طریقہ کار ہے. تو یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ مزار پہ حاضری کا عملی طریقہ, کچھ اس قسم کے عملی کچھ یہاں پہ ریکارڈ کریں, کچھ چلیں تو کچھ وہاں جا کے ریکارڈ ہو. تو ہم بچوں کی عملی طریقے سے جو ہے ایک پریکٹیکل انشاءاللہ ان قریب ہم اسلام فور کڈس کا جو ہے انداز تبدیل کریں گے اور آپ کے لیے نئے انداز سے انشاءاللہ عز و جل یہ پروگرام لے کر آئیں گے. تو بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا مرحلہ, جس مرحلے کا نام ہے بچوں کی ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. آ گئے ہیں بچے
اور انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے اچھے انداز سے بچوں کی محفل نعت آگے کی جانب بڑھے گی. تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. ہو جاؤ بچوں ریڈی, بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. آج کیا تیاری ہے, کیا مینیو ہے, ذرا بتائیے کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں. ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ, ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ. گڈ ہو گیا, بہترین. یا رب روج پر یہ ہمارا نصیب ہو. یا رب فروز پر کیا طرز ہے. یا رب روج پر یہ ہمارا نصیب ہو. زبردست زبردست. جی آپ. پیغام سوال آئیے گلزار نبی, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. واہ بھائی واہ, زبردست. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. منقبت, زبردست. تو آئیے مدینے جانے کی باتیں کرتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. پیغام صبا لائیے. اچھا, جب مدینے کا بلاوا آ گیا تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ مدینے جائیں گے, یا پھر کچھ ایسے اسباب ہو گئے کہ ٹکٹ لگ گیا, ویزا لگ گیا, یا کچھ ایسا پاسپورٹ کی طرف جانا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے, کس کو بتانا چاہیے, کیا کام ہونا چاہیے. جی بچوں سے ایک سوال. جیسے ہمیں پتہ چل گیا ہم مدینے جائیں گے, امید کی کرن, ایک امید کی کرن ہے میرے دل کی دھڑکنیں, آئیں گے یا بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. جی کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. جی ہاں, سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا ہے نا شعر, شکر خدا کہ آج گھڑی سفر کی ہے. تو یہ ایک مصرع ہے. تو اسی کو اگر شعر کو آپ غور سے سنیں گے نا, یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کیا ہے, تو اس کو ایک ایک شعر کے اندر ایک قصہ ہے, ایک پیاری سی بات ہے, کبھی کوئی نصیحت ہے, کبھی کوئی قصہ ہے, کبھی کوئی واقعہ ہے. ایک واقعہ ایک شعر کے اندر آپ کو بہت خاص باتیں مل جائیں گی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی شاعری اور جو اپنے بزرگوں کے کلام ہیں, اس لیے ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے وہی پڑھوائے جائیں اور آپ لوگ بھی وہی کلام یاد کریں, تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب یہ شکر پہ آپ آ رہے تھے, یہ شعر مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا, لیکن توجہ سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت مزہ آ جائے گا, آپ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیے پیغام صبا لائیے گلزار نبی میں یہ جو شعر ہے, اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا کلام پڑھا جائے گا انشاءاللہ. جی پیغام صبا لائیے گلزار نبی سے, پیغام صبا لائیے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی
اللہ. تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور کلام امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی اور یاد تیری دل میں رہے روز و شبینہ. کیا ہے؟ اور یاد تیری دل میں رہے بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ. بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ. تو مدینہ مدینہ کرتے رہیے. کیا کرتے رہیے؟ مدینہ 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 مدینہ. بولے مدینہ 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 میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ پیارا مدینہ اچھا مدینہ آقا کا مدینہ ہم سب کا مدینہ. چلیں ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ. ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ. مدینہ بن جائے میرا دل تیری الفت کا خزینہ. خزینہ ہر دم ہو میرا ورد مدینہ. وہ لمحہ وہ دن اور وہ آ جائے مہینہ. وہ لمحہ وہ دن اور وہ آ جائے مہینہ. پھر کاش تڑپتا ہوا پہنچوں میں مدینہ. مدینہ پھر کاش تڑپتا ہوا پہنچوں میں مدینہ. طیبہ میں بلا کر مجھے سلطان مدینہ. طیبہ میں بلا کر مجھے سلطان مدینہ. دیدار کی خاطر ہو عطا آنکھ بھی بینا. دیدار کی خاطر ہو عطا آنکھ بھی بینا. ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ. سینہ ہو مدینہ تو مدینہ بن سینہ. سینہ سینہ ہو مدینہ تو مدینہ بن سینہ. اور یاد تیرے دل میں رہے شاہ مدینہ. مدینہ اور یاد تیرے دل میں رہے شاہ مدینہ. ساقی مجھے جام سا محبت کا پلا دو. ساقی مجھے جام سا محبت کا پلا دو. تیرے نشہ اس کا کبھی شاہ مدینہ. مدینہ تیرے نشہ
نظر کرم کا عطار طلبگار ہے بس نظر کرم کا عطار طلبگار ہے بس نظر کرم کا للہ کرم جان کرم بہر مدینہ مدینہ للہ کرم جان کرم بہر مدینہ ہر دم گو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماحول بنا دیا. چلیں جی میں کچھ آپ کو الفاظ دینے لگا ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ نے اس سے جو ہے وہ شعر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے, یا وہ شعر آتا ہو, وہ لفظ جو ہے اس شعر میں آتا ہو. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو دل. ہاتھ کھڑا کرنا ہے. انس بھائی کون سا شعر ہے؟ حال دل کس کو سناؤں؟ حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے. اور در پہ کس کے جاؤں, اور در پہ کس کے جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے. اپنا جینا اور مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. اپنا جینا اور مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. ہم کہاں سرکار جائیں, ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی ایسا شعر سنائیے, دل ہو گیا. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو سر. سر کون سا شعر ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ ہاں سر جو سبحان تیرے اللہ قدموں سبحان پہ اللہ. شروع قربان. کیجئے جی جناب. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہترین. گڈ گڈ بہت اچھا. یہاں پہ لفظ آتا ہے, یہاں پہ شعر آ جاتا ہے. کمال ہے بھائی. چلیں جی اب کوئی دل ہو گیا, سر ہو گیا. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں آنکھ آتا ہو, آنکھ یا پھر آنکھیں. جی کون سا شعر ہے؟ شعر کون سا ہے ابھی ایسی بتائیے. کیوں آگ لگائی تھی؟ آپ آنکھوں کا تارا نام محمد. آنکھوں کا تارا. چلیں جی. کیوں آگ ملائی
سبحان اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. بہت اچھے انداز سے ہماری بچوں کی محفل نعت جاری ہے. اور پیارے پیارے بچوں آپ بھی اشعار یاد کریں. آپ کو بہت سارے اشعار یاد ہونے چاہیے. اب ہم یوں کرتے ہیں کوئی ایک نظم شامل کرتے ہیں. کون سنائے گا نظم؟ مدنی مذاکرہ. ہاں جیسی مدنی مذاکرہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے تو اس کا ٹائٹل کلام جی کون بچہ سنانے لگا ہے؟ چلیں جی مل کے پڑھیں گے. خوف خدا عشق مصطفیٰ خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ علم و عمل اصلاح معاشرہ ایک ہے شریعت و طریقہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. سبحان اللہ. فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل. میں تو پنجتن کا غلام میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے میں ہے ایک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کر میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنج تنے کا غلام ہوں میں تو پنج تنے کا غلام ہوں
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयारी आप लोगों ने पढ़ा। अल्लाह पाक हमारा पढ़ना कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब शुरू करने जा रहे हैं अपना चौथा और आखिरी मरहला, जिस सेगमेंट का नाम है प्यारे अंबिया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे अंबिया इकराम की सीरत से, और आज इंशाअल्लाह ज़वजल हम जो आपको बातें बताएंगे वो हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ हैं। इंशाअल्लाह ज़वजल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम कुछ रोशनी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, आज मैं आपको बताऊं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताकत, ठीक है, यहाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन शरीफ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात आपने सुने, लेकिन आज इंशाअल्लाह ताकत की बात करेंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितनी ऊंची शान, कितनी ऊंची ताकत अता फरमाई थी। कहते हैं कि एक मरतबा जंगे ओहद का मौका था, तो खंदक जो है वो खोदी जा रही थी, तो सहाबा किराम अलैहि रिज़वान जो भी उस वक्त के सामान वगैरह थे उससे ज़मीन खोद रहे थे। तो अब पथरीली ज़मीन थी, तो सहाबा किराम अलैहि रिज़वान को एक परेशानी आई, और वो परेशानी थी कि एक पत्थर था, एक चट्टान थी जो बहुत सख्त थी, बहुत सख्त थी, वो टूट नहीं रही थी, क्योंकि ये टूटेगी तो नीचे के रास्ता बनेगा, जो भी खंदक वगैरह खोदी जा रही हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ताकत नहीं आ रही कि जिससे वो टूट सके। अब इन्होंने जाके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब खंदकें खोद रहे हैं तो उस वक्त एक ऐसी चट्टान आ गई जो कि टूट नहीं रही है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और उस पर जो पहावड़ा वगैरह था, जो भी था, जब उसको एक ज़रब लगाई, उसको एक चोट लगाई, तो वो टूट गई। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ताकत अता फरमाई थी। ताकते मुस्तफ़ा मरहबा, ताकते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साहबा इकराम अलैहि रिज़वान के साथ ओहद पहाड़ पर जलवा फरमा हो गए। ये मदीने शरीफ में पहाड़ है। अब कौन कौन साथ हैं? सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये साहबा इकराम अलैहि रिज़वान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। अब जैसे ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए तो ओहद पहाड़ पर पहुँचे, तो ओहद पहाड़ में झूमने लगा। क्या करने लगा? हिलने लगा, खुश हो गया कि कौन कौन आया आज। तो
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیارے صحابی آئے ہوئے ہیں، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی۔ اب جب احد پہاڑ جھومنے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایڑی مبارک، اپنے پاؤں مبارک کی ایڑی احد پہاڑ پہ لگائی اور فرمایا کہ احد پہاڑ کیوں جھومتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ جو احد پہاڑ تھا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر سے وہ احد جو تھا وہ ہلنا بند ہو گیا، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اے احد، تیرے پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا، جو احد پہاڑ ہل رہا تھا، جو جنبش کر رہا تھا، حرکت کر رہا تھا، وہ ساکن ہو گیا، یعنی رک گیا۔ وہ شعر بھی ہے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کون سا شعر ہے جی؟ ایک ٹھوکر میں ہو، جی پڑھیں پڑھیں۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ جو ایڑی مبارک سے وہ جو زلزلہ تھا، وہ جو تھا ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے شعر میں یہ معجزہ آتا ہے۔ اب ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک کافر آیا، لیکن وہ تھا پہلوان، اور اس کا نام تھا رکانہ۔ کیا نام تھا بچوں؟ رکانہ پہلوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ میں ایک پہلوان ہوں۔ میں کون ہوں؟ پہلوان کا کام کیا ہوتا ہے؟ لڑائی کرنا، کشتی کرنا، وہ اس چیز میں ماہر ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے میں جو ہے عرب کا بہت بڑا پہلوان ہوں، اور میں آپ سے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے جو ہے وہ لڑائی کیجئے، کشتی جو ہوتی ہے، جو بھی اس قسم کے معاملات تھے۔ تو اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی۔ تو پیارے آقا، اب وہ ہے کون؟ ایک بڑا پہلوان، آ کے کس سے عرض کر رہا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری فرمائی، اور جیسے ہی اس کے قریب گئے اور جو بھی تھا جب شروع ہوئی تو ایک لمحے میں اس کو گرا دیا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میں اتنا بڑا پہلوان اور ایک لمحے میں زمین پر آ گیا۔ تو پھر وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ۔ تو جب وہ اس قسم کی بات کرتا ہے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کافر تھا، نام کیا ہے اس کا؟ رکانہ پہلوان، تو پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے لڑائی۔ اب جیسی جو ہے وہ شروع ہوئی، اب پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی تھی، اس طاقت کے ذریعے ایک ہی لمحے میں دوبارہ اس رکانہ پہلوان کو زمین پہ پچھاڑ دیتے ہیں۔ اب وہ ایک بڑا پہلوان کہاں آ گیا؟ اب وہ تو سوچنا یہ کیا بات ہے، میں اتنا بڑا پہلوان۔ تو پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پھر وہ شاید اس خیال میں تھا، خیال ہی تھا اس کا کہ شاید میں اب یوں ہو جائے کہ میں آگے کی جانب چلا ہوں، لیکن کیسے جا سکتا ہے کہ اعلیٰ فرماتے ہیں نا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے۔ یہ اونچا تھا پہلوان، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، جس کو سمجھنا ہے کہ یہ اونچا ہے، یہ پیارا ہے، جو بھی اونچا سمجھ لے بھائی یہ اونچا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اب ساروں میں اچھوں میں اچھا، جو بھی اچھا سمجھنا ہے سمجھ لیں، لیکن ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی سب سے اونچا ہے، ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی۔ اب کیا ہوا؟ تیسری مرتبہ بھی یہی مرحلہ ہوا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ایک مرتبہ پھر موقع دیجیے۔ اب جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب آیا، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ ہی نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لمحے میں یوں اس کو دوبارہ نیچے کی جانب گرا دیا۔ اب جب وہ نیچے کی جانب گرا تو سمجھ گیا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ نبی ہیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس نے اسلام قبول کر لیا، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اسی وقت اسلام قبول کیا، ایک روایت یہ بھی آتی ہے آگے چل کر اس رکانہ پہلوان نے جو ہے اسلام قبول کیا تھا۔ تو آج ہم نے تذکرہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت مبارک کا۔ تو طاقت مصطفیٰ، اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے کمالات عطا فرمایا، بہت سارے عروج عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایسا کچھ عطا فرمایا، ایسا کچھ عطا فرمایا، اللہ پاک اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ایک قطرہ بھی مل گیا نا، جن کی 2 بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا، اور
اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں دیتے ہیں, جس کو چاہتے دنیا میں جنت عطا فرما دیتے ہیں, اور جو غم زدہ ہوتا ہے اس کو خوش کر دیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پر, ملک پاکستان پر, عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارا آج کا پروگرام بھی ہوا اپنے اختتام پر. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں مدنی چینل کو, کڈس مدنی چینل کو اور بچوں کو اپنی پرفارمنس دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندی میں سیکھی اور دنیا کو سکھلا.